बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाबुन फिल इक्साल, ये बाब है इक्साल के बारे में। इक्साल कहते हैं सिर्फ दुखूल के साथ बग़ैर इंजाल के गुस्ल का वाजिब होना, इसको इक्साल कहते हैं। तो पहले इस्लाम में ये हुक्म था कि जब तक इंजाल ना हो जाए तब तक गुस्ल वाजिब नहीं होता था। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया, इसके बग़ैर भी गुस्ल वाजिब हो सकता है, सिर्फ दुखूल के साथ बग़ैर इंजाल के। तो इन हदीसों में बयान कर वबी क़ाल हद्दसना अहमद इब्न सालिह क़ाल हद्दसना इब्न वहब क़ाल अख़बरनी अम्र यान इब्न अल-हारिसा अन इब्न शिहाब क़ाल हद्दसनी बाज़ मिन अराज़ी अन्न सहल इब्न सअद अस-सअदी अख़बरहु अन्न उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अख़बरहु। साद बिन सादी फरमाते हैं कि उनको खबर दी उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, उन्होंने उनको खबर दी कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा जअल ज़ालिका रुख़्सतन लिन्नास फ़ी अव्वलिल इस्लाम, लोगों के लिए इस बात में रुख़सत रखी थी शुरू इस्लाम में, इब्तिदाई इस्लाम में। यानी रुख़सत ये थी कि दुखूल के साथ गुस्ल वाजिब नहीं होता जब तक इंजाल ना हो जाए। फ़ी अव्वलिल इस्लामी लिक़िल्लति सियाब, इस वजह से कि उस वक़्त लोगों के पास कपड़े कम होते थे, तो अगर बार बार गुस्ल करेंगे तो कपड़े ख़राब होंगे, या गुस्ल करेंगे तो उसके पास पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से शुरू इस्लाम, इब्तिदाई इस्लाम में गुर्बत की वजह से इसमें क्या किया था, रुख़सत रखा था। सुम्मा अमरा बिल गुस्ल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में गुस्ल करने का हुक्म दिया। व नहा अन ज़ालिका, और इससे मना किया, यानी इससे मना किया कि दुखूल के बाद आप तुम गुस्ल ना करो, बल्कि इसका हुक्म दिया कि किया करो और ये वाजिब हो जाता है। क़ाल अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह फरमाते हैं किससे मना किया, यानी अलमाउ मिनल माई, इस हदीस से मना किया। इस हदीस का मतलब यह है कि गुस्ल तब वाजिब होता है जब मनी का खुरूज होता है, लेकिन इस हदीस में ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इस हदीस से मना किया। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजाल से गुस्ल वाजिब होगा, बल्कि दुखूल से भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और इस हदीस ने अलमा मिनल मा वाले हदीस को सिर्फ इतने हिस्से को मनसूख कर दिया। और ये क़ाल हदसना मोहम्मद इब्न, यहाँ से इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह का यही मतलब है कि इस हदीस ने इस वाली हदीस को मनसूख कर दिया सिर्फ इस मसले के हुक्म में। वबी क़ाल हदसना मोहम्मद इब्न महरान अर्राज़ी क़ाल हदसना मुबश्शिरुल हल्बी अन मोहम्मद इब्न गासान अन अबी हाज़िम अन सहल इब्न सअद क़ाल हदसनी उबय इब्न कअब अन फ़ताया अल्लती कानू यफ्तून अन माअ मिनल माई कान रुख़सतन रख़्ख़सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बदइल इस्लामी। सहल बिन साद फरमाते हैं कि मुझे उबय इब्न कअब ने हदीस बयान की कि ये जो मुफ्ती फतवा देते हैं इस बारे में कि गुस्ल तब वाजिब होगा जब तक कि इंजाल हो जाए या मनी का खुरूज हो जाए, ये जो मुफ्ती ये फतवा देते हैं कान तो रुख़सतन, ये रुख़सत थी इब्तिदा इस्लाम में। रख़्ख़स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बदइल इस्लामी, ये शुरू इस्लाम में, इब्तिदा इस्लाम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुख़सत दी थी कि मुसलमानों के लिए इस्लाम पर अमल करने में आसानी हो। सुम्मा अमरा बिल इग़्तिसाल बादू, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद गुस्ल करने का हुक्म दिया। क्या अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजाल ही शर्त है गुस्ल के लिए, बल्कि बगैर इंजाल के भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा जब दुखूल हो जाए। वबी क़ाल हदसना मुस्लिम इब्न इब्राहीम फ़राहिदी क़ाल हदसना हिशाम व शुअबत अन क़तादह अन हसन अन अबी राफ़ी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क़ाल फरमाते इज़ा क़अद बैन शुअबिहल अर्बअ वअल्ज़क़ल ख़त्तानु बिल ख़त्तान, जब इंसान सोहबत करे और खतना से मिल जाए फ़क़द वजबल गुस्ल, तो गुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे इंजाल हो या ना हो। वबी क़ाल हदसना अहमद इब्न सालिह क़ाल हदसना इब्न वहब क़ाल अख़बरनी अम्र
عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء من الماء، غسل انسان پر تب واجب ہوتا ہے جب منی کا خروج ہو۔ وکان ابو سلمہ یفعل ذلک، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سلمہ جو عبد الرحمن سے اور وہ ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، یہ تابعی ہے۔ کان ابو سلمہ، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کان ابو سلمہ یفعل ذلک، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ جو تابعی ہے، یفعل ذلک، وہ اسی بات پر فتویٰ دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب تک منی کا خروج نہ ہو تب تک انسان پر غسل واجب نہیں ہوتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو یعنی امام داؤد رحمہ اللہ یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ابو سلمہ جو تھے وہ اس حدیث کو منسوخ نہیں مانتے تھے، الماء من الماء والے حدیث کو منسوخ نہیں مانتے تھے، اور آخری دم تک اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ یہ مطلب ہے اس عبارت کا۔ باب فی الجنب یعود، یہ باب ہے جنبی کے بارے میں جب وہ دوبارہ صحبت کا ارادہ کرے۔ وبی قال حدثنا، یعنی جب دوبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا حمید الطویلی عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائه، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات اپنی تمام عورتوں کے پاس گئے، فی غسل واحد، اور ایک ہی مرتبہ غسل کیا، یعنی صرف سب سے آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہکذا رواہ ہشام بن زید عن انس ومعمر عن قتادہ عن انس وصالح بن ابی الخصر عن الزہری کلہم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ ان تمام حضرات نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ اس کی وجہ آگے دوسری حدیث کی وجہ سے آ رہی ہے کہ دوسری حدیث میں یہ آ رہا ہے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ غسل کیا، ہر مرتبہ جب صحبت کیا تو غسل کیا، تو بار بار۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کے زیادہ تائیدات پیش کر دی کہ یہ بہت سارے حضرات سے مروی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث زیادہ اصح ہے بنسبت اس حدیث کے جو بعد میں آ رہی ہے۔ تو باب الوضوء لمن اراد ان یعود، باب الوضوء لمن اراد ان یعود، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو دوبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو وہ وضو کرے۔ ابھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائه، اپنے تمام عورتوں کے پاس ایک ہی رات گئے، یغتسل عند هذا وعند هذه وعند هذه، اور ہر ایک کے پاس جب جاتے تھے تو غسل کرتے تھے۔ قال، ابو رافع فرماتے فقلت له یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول، اللہ تجعلہ غسلا واحدا، آپ نے ایک ہی غسل کیوں نہیں کیا، یعنی سب سے آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل کرتے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ازکیٰ واطیب، یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاکی کے قابل ہے، واطہر، اور زیادہ مطہر ہے۔ قال ابو داؤد وحدیث انس اصح من ھذا، یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو حدیث گزری ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس سے زیادہ صحیح ہے، یعنی ان کے نزدیک ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے کہ اس حدیث میں ایک مرتبہ کا غسل کا ذکر ہے، اس میں بار بار کا ذکر ہے، تو دونوں حدیثوں میں گویا تعارض آ گیا، تو لہٰذا انہوں نے اس حدیث کی زیادہ تائیدات پیش کر دی اور فرمایا کہ وہ حدیث اس سے زیادہ اصح ہے، لہٰذا وہ قابل عمل ہوگی اور یہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے یہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے، یہ مختلف واقعات ہے، اس حدیث میں مختلف واقعہ ہے، اس حدیث میں مختلف واقعہ ہے، یعنی اس میں وہ دوسری رات تھی، یہ دوسری رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں صرف اپنے عمل سے کہ اس طرح کرنا بھی جائز ہے اور اس طرح کرنا بھی جائز ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ انسان ہر مرتبہ غسل کرے کہ یہ پاکی کے زیادہ قابل ہے۔ باقی حدیثوں میں ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وبی قال حدثنا عمرو بن عون اخبرنا حفص بن غیاث عن عاصم الاحول عن ابي المتوکل عن ابي سعید الخدری عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم اهله، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا ارادہ کرے، ثم بدا له ان يعاود، پھر اس کے لیے دوبارہ خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اعادہ کرے، دوبارہ جائے، فلیتوضأ بینهما وضوء، تو دونوں کے درمیان ایک مرتبہ وضو کر لے، یعنی دوبارہ جب صحبت کرے تو اس سے پہلے وضو کر لے، اس طرح نہ جائے۔ باب فی الجنب یناب، یہ باب ہے کہ جنابت کی حالت میں سونے کا بیان، یعنی جنابت کی حالت میں انسان سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا، یعنی سونا جائز ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں وبی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر انه قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ انه تصیب الجنابۃ من اللیل،
کہ ان کو رات کو جنابت ہو جاتی ہے یعنی جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، فقال له تو کیا کرے، یعنی اسی طرح سو جائے یا غسل کرے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ، آپ وضو کرے، وغسل ذکرک ثم نم، آپ وضو کر لیا کرے، استنجا کر لیا کرے اور سو جایا کرے، یعنی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے. اگر مشکل ہو تو پھر یہ ہے کہ صرف وضو کر لے، استنجا کر لے اور جنابت کی حالت میں ہی سو جائے. باب الجنوب یأکل، جنابت کی حالت میں کھانے پینے کا بیان، یعنی جنابت کی حالت میں انسان کھا پی سکتا ہے، جائز ہے یا نہیں. فرماتے ہیں وبی قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ کرتے تھے اور آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے تو توضأ وضوءه للصلاة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اسی طرح وضو کر لیتے تھے اور سو جاتے تھے جنابت کی حالت میں ہی. وبی قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارک عن یونس عن الزہری باسنادہ ومعناہ زادہ، کہتے ہیں کہ یونس نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت کی ہے اور اس کا معنی اور اسی حدیث کے ہم معنی، یعنی جو حدیث اوپر گزر چکی اس کے ہم معنی روایت کی ہے. زاد، اس میں یہ الفاظ زائد ہے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ، جب کوئی شخص کھانے کا ارادہ کرے اور وہ حالت جنابت میں ہو تو غسل یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے، یعنی حالت جنابت میں کھانا پینا جائز ہے. اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، یعنی یونس سے روایت کی ہے تو اس میں یہ الفاظ زیادہ ہے اوپر والی حدیث سے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے وَرَوَاهُ ابن وهب عن یونس، اور ابن وہب نے بھی یونس سے روایت کی. یہ ابن المبارک نے اوپر والی حدیث یونس سے روایت کی تھی، فرماتے کہ ابن وہب نے بھی یونس سے روایت کی ہے. فجعل قصۃ الاکل قول عائشہ مقصورا، تو فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت کھانے پینے کا جو بیان ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہی کیا ہے، موقوف ہے. یعنی ابن مبارک نے جو یونس سے روایت کی ہے اس میں ان یأکل وهو جنب غسل یدیہ، یہ جو الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مرفوع ہے، اور ابن وہب کی روایت میں یہ جو ہے کھانے پینے کا جو بیان ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول پر موقوف ہے. یعنی اس صورت میں یہ موقوف ہے اور اوپر والی حدیث کے اوپر والی سند کے اعتبار سے یہ الفاظ جو ہے مرفوع ہے. ایک فرق تو یہ بیان ہوا. وَرَوَاهُ صالح بن ابی الخضر عن الزہری، اور اس حدیث کو ابو صالح بن خضر نے بھی روایت کیا ہے زہری سے، کما قال ابن المبارک، جیسے کہ ابن مبارک نے روایت کیا ہے. الا انہ، مگر اس میں انہوں نے کہا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عن عروبہ او ابی سلمہ، یعنی اس میں وہ شک کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ عن عروہ او ابی سلمہ، کہ حضرت عروہ سے روایت ہے یا ابو سلمہ سے روایت ہے. وروى الاوزاعی، اور امام اوزاعی نے بھی یونس سے روایت کیا ہے اور انہوں نے زہری سے روایت کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، کما قال ابن المبارک، جیسے کہ ابن مبارک نے روایت کیا ہے. لیکن اس میں او کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف یہ ہے عن ابی سلمہ ہے، اس میں شک کے ساتھ عروہ یا ابو سلمہ کا ذکر نہیں ہے. تو یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کے مختلف اسانید بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور مختلف اسانید میں جو فرق ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ابن المبارک، یونس سے ابن المبارک نے بھی روایت کیا، اس میں یہ مرفوع ہے یہ قول، اور ابن وہب نے یونس سے روایت کیا، اس میں یہ قول موقوف ہے، اور ابن صالح نے جو روایت کیا ہے زہری سے وہ ابن مبارک کی طرح ہی روایت کیا ہے، لیکن اس میں عروہ اور ابو سلمہ کے درمیان شک ہے، اور اوزاعی نے جو روایت کیا ہے یونس سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ ابی سلمہ ہے. تو یہ فرق بیان کرنا مقصود تھا. باب من قال لجنبی یتوضأ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جنبی کو کہا جائے کہ وہ وضو کرے، یعنی جنبی کو یہ کہنا کہ وہ وضو کرے، اس بارے میں یہ بیان ہے. وبی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل او ینام توضأ طعنا وهو جنب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کی ارادہ کرتے یا سونے کی ارادہ کرتے تو وہ وضو کرتے، یعنی وہو جنب، جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تو تب وضو کرتے، جب جنابت کی حالت میں نہ ہوتے تو پھر اسی طرح بھی سو جاتے تھے. وبی قال حدثنا موسیٰ یعنی ابن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء الخراسانی عن یحییٰ بن یعمر عن عمار بن یاسر، یہ یحییٰ بن یعمر اور عن عمار بن یاسر
اس کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یحییٰ بن یعمر جو ہے یہ عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک شخص دوسرا موجود ہے جن کا ذکر یحییٰ بن یعمر نے نہیں کیا اور ڈائریکٹ عمار بن یاسر سے روایت کی ہے، حالانکہ یحییٰ بن یعمر کا سماع عمار بن یاسر سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے اس سے کوئی حدیث سنی نہیں ہے، درمیان میں ایک اور شخص ہے جن سے انہوں نے سنی اور اس نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، لیکن ان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، تو آگے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص للجنب، جنبی آدمی کے لیے رخصت بیان کی ہے، رخصت دی ہے کہ اذا اکل او شربا، کہ وہ جب وہ کھانا چاہے یا پینا چاہے یا سونا چاہے، ان یتوضا، تو وہ کیا کر لے، وضو کر لے، غسل کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بین یحییٰ بن یعمر و عمار بن یاسر فی هذا الحدیث رجل، عمار بن یحییٰ بن یعمر اور عمار بن یاسر کے درمیان اس حدیث میں ایک دوسرا شخص بھی موجود ہے، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، درمیان میں ایک راوی گرا ہوا ہے، تو درمیان میں ایک راوی جو گر جائے اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ حدیث منقطع ہے، لیکن فی ھذا الحدیث جو کہا کہ اس حدیث میں ایک بندہ اور ہے، حالانکہ یحییٰ بن یعمر نے جتنے بھی روایتیں عمار بن یاسر سے کی ہے ان تمام میں جو ہے وہ تمام حدیثیں منقطع ہیں، لیکن فی ھذا الحدیث کی جو قید ہے یہ احترازی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس حدیث میں کوئی بندہ موجود تھا، باقی حدیثوں میں بندہ موجود نہیں ہے، یعنی باقی حدیث منقطع نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یحییٰ بن یعمر کی جتنی بھی حدیثیں عمار بن یاسر سے مروی ہے وہ تمام منقطع ہیں۔ باقی فی ھذا الحدیث رجل میں فی ھذا الحدیث کی جو قید ہے یہ اتفاقی ہے، احترازی نہیں، لیکن اب اس سے یہ حدیث منقطع آ گئی ہے، تو اس حدیث سے یہ جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب کھائے تو پیے تو سو جائے، تو پھر تو یہ مسئلہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس مسئلے کی مزید تائیدات پیش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جو حالت جنابت میں ہو، جب کھانے پینے کی ارادہ کرے تو وہ کیا کرے، وضو کرنا اس کے لیے کافی ہے، اور یہ صرف اس حدیث سے ثابت نہیں بلکہ علی بن طالب، ابن عمر، عبداللہ بن عمر، یہ سب کا یہ مسلک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنبی آدمی کھانے پینے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے، تو لہٰذا یہ مسئلہ ثابت ہے، اگرچہ یہ حدیث منقطع ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس مسئلے پر۔ وقال، فرماتے ہیں وقال علی بن ابی طالب وابن عمر وعبداللہ بن عمر الجنب اذا اراد ان یاکل توضا، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ جنبی آدمی جب کھانے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے۔ باب فی الجنب یؤخر الغسل، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جنبی آدمی غسل کرنے میں تاخیر کر سکتا ہے، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جنبی آدمی غسل کرنے میں تاخیر کر سکتے ہیں، یعنی فی الفور غسل کرنا اس پر واجب نہیں ہے، جب اس کو مہلت ملے، آرام سکون سے وسعت ملے، ٹائم ملے تو اس وقت وہ آرام سے غسل کر لے، لیکن ہاں ایسا نہ ہو کہ نماز قضا کر لے اور پھر غسل کرے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ہاں نماز سے پہلے جب اس کو ٹائم میسر ہو آسانی کے ساتھ وہ غسل کر لے، فی الفور کرنا ضروری نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر وقال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا برد بن السنان عن عبادة بن نصي عن غزيف بن الحارث قال قلت لعائشة، غزيف بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ارأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل من الجنابة في اول الليل او في آخره، کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل رات کے شروع میں کرتے تھے یا رات کے آخر میں کرتے تھے، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سونے سے پہلے غسل کر لیتے تھے کہ یعنی سونے کے بعد پھر جب اٹھتے تھے پھر غسل کرتے تھے، یعنی فی الفور کرتے تھے یا اس میں تاخیر کرتے تھے، تو یہ مسئلہ پوچھا غزیف بن حارث نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ربما اغتسل فی اول اللیل و ربما اغتسل فی آخر، کبھی کبھار آپ رات کے شروع میں غسل کر لیتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے، اور وہ ربما اغتسل فی آخر، اور کبھی کبھار آپ آخر میں غسل کر لیتے تھے، یعنی اس میں اجازت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ فی الفور کرے، شروع میں کر لے تو بہتر ہے، اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو یا اس کو تکلیف ہے یا ٹھنڈ ہے یا تو اس وجہ سے پھر وہ کیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں کیا کر لے، غسل کر لے، کوئی ضروری نہیں ہے فی الفور کرنا۔ قلت، تو میں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اس امر میں ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، وسعت رکھی ہے۔ قلت، میں نے کہا ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بارے میں خبر دیجئے کہ کان یوتر اول اللیل ام فی آخری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع میں وتر پڑھتے تھے یا رات کے آخری پہر میں وتر پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا پھر بعد میں تہجد کے بعد پڑھتے تھے۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا
ربما اوتر فی اول اللیل و ربما اوتر فی آخری، کبھی کبھار دن کے شروع میں پڑھ لیتے تھے، کبھی کبھار آخر میں رات کے شروع میں پڑھ لیتے تھے، کبھی کبھار رات کے آخر میں پڑھ لیتے تھے. یعنی اس میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جب آپ کو آسانی ہو تب پڑھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تہجد کے بعد پڑھے جائے. قلت، تو میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اس امر میں آسانی پیدا کی ہمارے لیے. قلت، میں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیجئے. کانا یجہر بالقرآن اور یخافت بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے اور یخافت بہ، یا آہستہ آواز سے تلاوت کرتے تھے. قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا ربما جہر بہ و ربما خفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے اور کبھی آہستہ آواز سے کرتے تھے. قلت، میں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اس امر میں ہمارے لیے آسانی پیدا کی. تو یہ تمام امور جائز ہے، جس طرح انسان کو آسانی ہو کر لے، لیکن بہتر میں نے آپ کو بتا دیا بہتر صورت کیا ہے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن ابيه عن علي عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر لٹکی ہو، یا اس میں کتا ہو، یا اس میں کوئی جنبی آدمی ہو، حالت جنابت میں کوئی شخص موجود ہو. اب اس حدیث سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے والی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ فرماتی کہ جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت بھی دی، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ نبی کے گھر میں فرشتے داخل نہ ہو رحمت کے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ آپ کو کوئی مشکل کوئی تکلیف نہیں ہے، بلا وجہ آسانی ہے اور انسان گھر میں جنابت کی حالت میں پھر رہا ہے، تو ایسے جنبی آدمی کے گھر میں رحمت کے ملائکہ داخل نہیں ہوتے. ہاں جس کو تکلیف ہے یا نیند آ رہی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، اس وقت مشقت ہے، تو وہ شخص اس میں داخل نہیں ہے جو مجبوری کی وجہ سے ہے. وہ بے شک تاخیر کر سکتا ہے غسل میں، جیسے پیچھے حدیث میں آیا باب فی الجنب یؤخر الغسل، کہ جنابت کی حالت میں غسل میں تاخیر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ جنبی ہے جو بلا وجہ گھر میں پھرتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی مشقت کوئی تکلیف نہیں ہے، وقت میسر ہے، تمام آسانیاں موجود ہے، سہولت موجود ہے، پھر بھی وہ جنابت کی حالت میں پھر رہے، تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت، حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينام وهو جنب من غیر ان يمس ماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے جنابت کی حالت میں، من غیر ان یمس ماء، اور پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے، یعنی پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے، یعنی ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے جنابت کی حالت میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے. تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے پریشانی نہ ہو، مشقت کا باعث نہ ہو، کیونکہ بہت سی امت میں کمزور لوگ بھی ہوں گے جو وضو بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، ان کے لیے وضو کرنا بھی مشکل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی کہ اگر وہ وضو نہیں کر سکتے تو یہ بھی جائز ہے کہ بغیر وضو کے کیا کر لے، سو جائے، صرف استنجا کر لے بس سو جائے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دے دی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حالت جنابت میں سو جاتے تھے اور پانی کو چھوتے بھی نہیں تھے، یعنی وضو بھی نہیں کرتے تھے، بغیر وضو کے بھی سونا جائز ہے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن علی الواسطی قال سمعت یزید بن ہارون یقول هذا الحدیث وهم، یعنی حدیث ابی اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے حسن بن علی نے اور واسطی نے بیان کیا ہے کہ میں نے یزید بن ہارون کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو حدیث ہے، یعنی حدیث ابی اسحاق کے حوالے سے یہ جو اوپر والی حدیث گزری ہے، کہتے ہیں هذا الحدیث وهم، یہ حدیث وہم ہے، یعنی یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حدیث باقی حدیثوں کے خلاف ہے جس میں وضو کرنے کا ذکر ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا ان حدیثوں پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. تو آپ اس حدیث پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے جس میں وضو ہے، اس لیے وضو کرنے کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. لیکن بہرحال احناف کا مسلک یہ بھی ہے کہ بغیر وضو کے بھی انسان سو سکتا ہے، لیکن وضو کرنا بہرحال بہتر ہے اور مستحب ہے، کیونکہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ